अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बदलते हालात में आपका मेज़बान हम्माद मेहदी। आज का हमारा मेहमान डॉक्टर आरिफ हुसैन अल-जानी, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान से इंटरनेशनल रिलेशंस में पीएचडी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब से कुछ अहम सवालात पूछेंगे ईरान के हवाले से और इंटरनेशनल जो सिचुएशन, जो सिनेरियो चल रहा है इस वक्त ईरान के पूरे ऑल ओवर इंटरनेशनल सिनेरियो। लास्ट प्रीवियस 20 डेज़ में ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, स्ट्राइक्स हो रहे थे इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से। तो इस हवाले से हम डॉक्टर साहब से कुछ अहम सवालात पूछेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया ये प्रिटेंड कर रहा था, ये इंटरप्रेट कर रहा था कि ईरान के अंदर जो है गवर्नमेंट जो अपने लोगों के ऊपर जुल्म कर रहा है। तो डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि क्योंकि वो ये ख़ुद भी ईरान के अंदर तेहरान में है, तो इस हवाले से डॉक्टर साहब का क्या कहना है। और दूसरा सवाल मेन चीज़ की डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक थ्रेड आया है कि अरमादा को भेजा गया है इंडियन ओशन में, और उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। आया डोनाल्ड ट्रंप हकीकतन ईरान के ऊपर स्ट्राइक करेगा? अगर स्ट्राइक करेगा तो फिर उसका रिटेलिएशन ईरान की तरफ से और इनकलाब पासदारान की तरफ से क्या रिटेलिएशन होगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने तशरीफ़ लाया। तो सबसे पहला कुछ लोगों का जहन में ये है कि ईरान के अंदर जो 20-25 दिन से जो स्ट्राइक्स हो रहे थे, आया हकीकतन वो हाइपर इन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन की वजह से वो स्ट्राइक और प्रोटेस्ट कर रहे थे। और कुछ इंटरनेशनल मीडिया वो प्रिटेंड कर रहा है कि ये ईरान गवर्नमेंट जो है वो अपने लोगों के ऊपर जुल्म और बर्बरियत कर रहा है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आया ये इंटरनेशनल स्पॉन्सर था और इंसर्जेंसी ग्रुप्स का, और इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। यकीनन एक बहुत हसास मौजू है। देखें, इस वक्त जो ओवरऑल अगर हम इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल ऑर्डर है उसको अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल एक क्योस है। और थ्रू आउट देखा जाए तो देखें, अभी ये ज़माना नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को हमें पहले बेसिकली समझने की ज़रूरत है। इस वक्त जो एक करंट इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर है वो क्लासिकल नहीं है या वो लीनियर नहीं है, बल्कि एक नॉन लीनियर और कॉम्प्लेक्स या क्योटिक एक पॉलिटिकल ऑर्डर जो इस वक्त दुनिया के अंदर है। और दुनिया बिल्कुल ही एक एनार्की की सिचुएशन है जहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। और जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस थे जिनको हम थोड़ा बहुत कह सकते थे कि ये दुनिया के अंदर पीस के लिए कोई काम कर सकते हैं, दुनिया के अंदर यानी जो सेट नॉर्म्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई रोल प्ले कर सकते थे, लेकिन वो कम्प्लीटली फेल हो चुके हैं। आफ्टर 7 अक्टूबर जब ये मसला शुरू हुआ है पिछले 2.5-3 सालों में, मोर देन 70,000 पीपल को वहाँ पे इसराइल ने वहाँ पे उनको कत्ल किया। और जो ICC है उन्होंने इतने सारे जजमेंट पास किए, लेकिन उसका उन स्टेट्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब ओवरऑल ये है। और पिछले जो 2.5-3 साल के अंदर जो इंटरनेशनली यानी ईरान या इस रेजिस्टेंस ब्लॉक की जो एक गहरा तंग किया जा रहा था, ये ऐसा नहीं है कि मिसाल पिछले हफ्ते ये एहतजाजात शुरू हुए या पिछले 20 दिन से शुरू है, बल्कि ये 1979 से शुरू है। और वो 20 साल 25 साल प्लानिंग अभी रिसेंटली जो पिछले 12 रोज़ा जो जंग हुआ 12 डेज वॉर बिटवीन ईरान एंड इसराइल, उसके अंदर यानी इसराइली बहुत सारे स्ट्रेटजिस्ट ने यही कहा है कि ये जो है हमने 20 साल 15 साल पहले इसको डिज़ाइन किया था, इसको एग्जीक्यूशन फेज में अभी हमने डाला था। या इसी तरह भी ये जो रिसेंटली एहतजाजात हुए यहाँ पे, उसके अंदर भी यानी उन्होंने खुद कबूल किया, अमेरिकन ने, इसराइलियों ने, कि हम 18 साल से इस चीज़ की प्लानिंग कर रहे थे। बाज़ाब्ता हमने लोगों को ट्रेन किया, असला पहुंचाया, व्हाटएवर जो उनसे कर सकते थे किया। तो असल चीज़ यहाँ पे जो हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि हम मसला इस वक्त ये जो खिता है वो हालत जंग में है। ऐसा नहीं है कि मिसाल कोई सीज़ फायर था या कोई नई जंग शुरू हुई ना, बल्कि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। दरमियान में मिसाल अब ये जो 12 रोज़ा जंग था वो एक फेज़ था, यानी उनका एक स्ट्रेटजी था कि हमने इस अंदाज में इस जंग में वारिद होना था। अभी ये जो इस वक्त सिचुएशन से जिससे आज गुजर रहे हैं, ये इनका सेकंड स्ट्रेटजी है, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि यार इस टेक्निक से ज़रिए से हम इस जंग के इस ग्राउंड के अंदर वारिद होंगे। तो मैं यही बता दूंगा आपको कि इस वक्त जो बहुत इंपॉर्टेंट जो हम सब के लिए समझने की ज़रूरत है वो ये है कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है यहाँ पे, ये कोई नई जंग नहीं है, बल्कि ये एक साबिका जंग है जिसकी कंटिन्यूएशन है। यहाँ पे इस वक्त वो जो है वो उसकी जो डिफरेंट फेजेस के जरिए से, डिफरेंट लेयर्स के जरिए से उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सही, ज़बरदस्त। तो इसके साथ जो ईरान के जो इंटरनल सिचुएशन है वो इससे पहले ऐसा नहीं था, जो प्रॉक्सीज थे यमन के अंदर और लेबनान के अंदर हमास थे, और सीरिया का हाथ से जाना, इराक़ के अंदर पॉलिटिकल इश्यूज क्राइसिस का होना, फिर जाके फ़लस्तीन के अंदर जो इंटरनल सिचुएशन थे वो वहाँ के जो हालात ख़राब होना, वहाँ से गुज़रते हुए ईरान आया है।
پھر آیا ایران کے بعد بھی اگر خدا نخواستہ پھر ایران کے اندر سٹرائک کرتا ہے، ایران کے بعد پھر آگے اسرائیل چلے گا یا ادھر رکے گا؟ دیکھیں اس سے پہلے کہ میں اس کو ایڈریس کروں، میں بتاتا ہوں کہ آپ کو اس وقت جو ایران کے اندر جو کچھ ہوا پچھلے چند دنوں کے اندر احتجاجات کی شکل میں یا مثال کے طور پر، دیکھیں یہ کیوس ہے، یہ کگنیٹو وار ہے، یہ مثال کے طور پر یعنی مثال کے طور پر اب اس وقت جو جنگ جاری ہے نا وہ بیانیے کا جنگ ہے. مثلا اس وقت عالمی میڈیا نے جس طرح ان کو اٹھایا، آپ خود تہران میں زندگی گزار کر رہے ہیں، میں خود تہران میں زندگی کر رہے ہیں اور مختلف شہروں کے اندر ہمیں اس ٹائم پہ گھومنے کا موقع ملا. مثلا کتنا ایگزریٹ کر رہی تھی انٹرنیشنل میڈیا اور کس انداز میں ایک پیسفل پروٹیسٹ، نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انتہائی بروٹل سینکشنز ایران کے اوپر، اچانک مہنگائی بہت زیادہ ہوئی، یعنی کہ عام انسان کے لیے بہت مشکل ہے. مثال کے طور پر ڈالر جس تیزی کے ساتھ اوپر گیا ہے اور آپ کو خود یعنی 100-200% چیزوں کے ریٹس ود ان 1 منتھ بڑھ گئے ہیں. ابھی انہوں نے ان احتجاجات کے بعد دوبارہ سے اس کو کنٹرول کیا اور اس کو دوبارہ نیچے لا رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگوں کا جینوئن ایشو ہے، لوگوں کی مہنگائی کی وجہ سے ان کے حالات کافی خراب ہیں اور اس چیز کو گورنمنٹ بھی ایگری کرتا ہے اور گورنمنٹ نے باضابطہ طور ان کو کہا کہ آپ کا مطالبات جائز ہے. اس مطالبات اور اس پروٹیسٹ جو کہ پیسفل پروٹیسٹ تھا اپنے رائٹس کے لیے، جو ان کا نیشنل جو جینوئن رائٹس ہے اس کے لیے ہو رہا تھا، اس کو ہائیجیک کر کے جس انداز میں اس کے اندر پینیٹریشن کی اور جو حالات یہاں پہ کریٹ کیے. کوئی بھی دیکھیں نیشن جو اسٹیٹ ہوگا، کوئی بھی نیشن اسٹیٹ، اس کے لیے سب سے مقدم جو ہوتا ہے اس کا نیشنل سیکیورٹی ہوتا ہے. جب کوئی بھی نیشنل سیکیورٹی کو بریچ کرے گا، چاہے دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، اسٹیٹ اپنی سروائیول کے لیے اس ایکشن کرتا ہے. لیکن ہم نے یہاں پر دیکھا کہ بہت شدید مطلب 250+ مساجد کا جلانا، اور یہ ایک پیغام تھا. یعنی کچھ عرصہ پہلے شہید ان کا جو پریزیڈنٹ تھا شہید ابراہیم رئیسی، انہوں نے جا کے اقوام متحدہ کے اندر کھڑے ہو کے جس طرح قرآن کے دفاع کیا، ہاتھ میں قرآن اٹھا کے دنیا کو مخاطب کر کے بتایا کہ یہ وہ کتاب ہے جو یعنی ازل سے ابد تک رہے گا، ہم اسے جلنے نہیں دیں گے بلکہ یہ ہمارے سینوں میں محفوظ ہے. یعنی دشمن نے یعنی کیا کیا، اس کو رسپونڈ کیا، اس کو کہا کہ ہم آپ کے علاقے میں یہ کریں گے. یعنی دشمن کا اصل ٹارگٹ ایران نہیں ہے. اب دیکھیں نا، اس میں وہ چاہے تو کسی یونیورسٹی کو جلا سکتے تھے، وہ چاہے تو مثلا کسی بھی گورنمنٹ کے کسی فوجی کسی ادھر ادھر، لیکن انہوں نے ٹارگٹ کس چیز کو کیا ہے؟ مساجد کو کیا ہے، حرمین کو کیا ہے، انہوں نے بسیج کے مراکز کو کیا ہے. تو دیٹس مین کیا ہے، ان کا مسئلہ نہ ایران کی مہنگائی سے، نہ ان کی نیوکلیئر سائٹ سے، ان کا ٹوٹل آئیڈیولوجیکل وار ہے. انہوں نے قرآن جلا کے ایک پیغام دیا، ایک میسیج دیا کہ ہمارا جنگ قرآن سے ہے، ہمارا جنگ مساجد سے. تو یہ ایک وار ہے. البتہ یہ ہے کہ میڈیا کے اندر، انٹرنیشنل میڈیا کے اندر ویسٹ کا اپر ہینڈ ہے. یعنی ایرانی اس انداز میں اپنے نیریٹو کو انٹرنیشنل نیشنل میڈیا کے اندر اس انداز میں نہیں کر سکے، یعنی نہیں بیچ سکے، لوگوں کو نہیں سمجھا سکے. اس میں کوئی شک نہیں کہ 90% جو میڈیا ہے وہ ویسٹ کے ہاتھ میں ہے اور انہی کے قبضے میں ہے. تو اس جنگ کے اندر بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ کام کرنا ہے. اور خاص طور پر میں بتاؤں، مثال کے طور پر خاص طور پر اگر بینگ پاکستانی اگر ہم سوچیں، اس وقت پاکستان جو ہے وہ خود بہت سارے کرائسس سے گزر رہا ہے. دیکھیں جس طرح آپ نے سوال کیا، اگر ایران گرے گا نا تو پاکستان اگلی جو ہے فیز پاکستان ہے. یعنی ان کا ہدف اسلام ہے. جہاں جہاں اسلامی حکومت ہوگی، جہاں جہاں پہ اسلام کی بات ہوگی، جہاں جہاں پر اسلام کے نام پہ کوئی اسٹیٹ وجود میں آئے گی، یہ اس کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے. یہ کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی بھی اسلامک اسٹیٹ اسٹیبل ہو، اسٹریٹجک اسٹیبلٹی ریجن کے اندر آ جائیں، یہ کبھی نہیں چاہتے. یہ دشمن ہے اسٹریٹجک یعنی آپ کا جو اسٹیبلٹی ہے ریجنل اینڈ لوکل. زبردست ڈاکٹر صاحب میرا ایک اور سوال آپ سے. لاسٹ ٹائم ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا کے اندر مدورو کو اللیگلی اس کو ادھر سے ہائی جیک کر کے امریکہ لے کے گئے. تو اس کے بعد آیا اسی ہی طرح آیا ایران کے اندر بھی وہ اپنا سٹرائکس کر سکتا ہے، وہ ایران پہ بھی اٹیک کر سکتا ہے؟ کیونکہ کافی بار ہم نے سنا ہے کہ رہبر معظم کو ٹارگٹ بنانے کے لیے اس طرح کافی چرچے کی ہیں، جو کہ وینزویلا کے اندر جو کام کیا ہے وہ انٹرنیشنل لا کے خلاف ہے. تو آیا ڈونلڈ ٹرمپ آیا وینزویلا کی طرح ایران کے اندر بھی سٹرائک کر سکتا ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. دیکھیں پاور ڈائنامکس ڈفرینس کرتا ہے. جو وینزویلا ہے اس کا اپنا ایک پاور ڈائنامکس ہے، ان کا اپنا کچھ سورس ہے، ان کا اپنے ملٹری، یعنی دیکھیں ہر اسٹیٹ جو ہوتا ہے اس کا اپنا ایک ملٹری کیپیبلٹی ہوتا ہے. یا اوور آل اگر ہم بات کریں ایک اسٹیٹ کیسے رسپانس کرتا ہے، ان کے پاس کون کون سے پوٹینشیل سبجیکٹس ہیں جن کو یوٹیلائز کر کے اپنے ڈیفینس کر سکتے. تو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وینزویلا جو ہے کمپیئر ٹو ایران بہت ہی ویک تھا، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اس طرح کی ملٹری مائٹ بھی ان کے پاس نہیں تھا، نہ ان کے پاس کوئی میسل سسٹم تھا. تو بہت کمزور تھے. اور یہ دیکھیں یہی ہوتا ہے انٹرنیشنل لا، کہاں ہے وہ انٹرنیشنل ادارے، کہاں ہے نارمز، کہاں ہے ویلیوز، کہاں ہے انٹرنیشنل یو این، اور کہاں ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس.
دیکھیں کہاں UN سیکیورٹی کونسل، یہ سب کے سب امریکن اور ویسٹرن انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، جتنے بھی انٹرنیشنل ادارے ہیں. ادروائز ہاؤ اٹ از پاسبل کہ ایک ملک کے صدر اتنا بدماشی کرے، پوری دنیا کو دکھاتے ہوئے دوسرے ایک ساورن کنٹری کی یعنی ساورنٹی کو بریک کرتا ہے، اندر جاتا ہے، ان کے پریزیڈنٹ کو جو کہ منتخب ان کا پریزیڈنٹ ہے ان کو یعنی اغوا کرتا ہے. اس سے بڑھ کر اور پھر کیا کہا، یہ منشیات میں اس کو ہم نے یہ کیا کہاں، کیا اس کے بعد انہوں نے کہیں منشیات کی بات کی ہے؟ ٹرمپ صاحب کے 3 سے 4 پریس کانفرنسز دیکھے، انہوں نے ٹوٹلی آئل کے لیے بات کی، یعنی وہ گئے تھے آئل کے لیے. سیم لائک اگر آپ بات کرتے کیا اس کو ریپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے ایران کی، بالکل پاسبل نہیں. ایک تو بہت زیادہ ڈسٹینس ہے، اس طرح کے کوئی بھی یعنی فل فلیگ آپریشن کر کے یہاں سے کوئی اس طرح کی ایڈونچر کر کے جانا یہ ان کی بس کی بات نہیں ہے. دوسرا، ایران بلاخر اس ریجن کے اندر ایک پاور ہے، ان کے پاس میسل ٹیکنالوجی ہے، یعنی ایک بڑی پاپولیشن ہے، اور پچھلے 30-40 سالوں میں انہی جنگوں میں انہوں نے زندگی گزاری ہے، یعنی بہت ٹف کرائسس کے اندر انہوں نے دنیا کے ساتھ لڑنا سیکھا ہے. تو اس وقت اگر ہم دیکھیں نا پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک میں جنگیں ہو رہی ہیں نا، سب سے قوی ترین لوگ جو جنگ کو سمجھتے ہیں یعنی جنگ سے ڈرتے نہیں ہیں بلکہ اس سے قرض لیتے ہیں، وہ ایرانی ہیں. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ امریکہ کے اندر یا اس کی کسی بھی اتحادی کے اندر اتنی پوٹینشیل ہے یا کوئی اس طرح کے زمینہ ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی ایڈونچر یا آپریشن ایران کے اندر کرے. یہ ناممکن ہے ان کے لیے. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب. اس کے علاوہ اگر امریکہ سٹرائک کرتا ہے ایران کے اوپر، اس کے پیچھے جو چائنا اور رشیا ہے اس کا کردار کیا ہوگا؟ آیا وہ ڈائریکٹلی انوالو ہوگا وار کے اندر یا انڈائریکٹلی سپورٹ کرے گا؟ دیکھیں حماد بھائی، اس وقت جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس کمپلیکس اینڈ کیوٹک اور نان لینئر جو پولیٹیکل آرڈر ہے، اس کے اندر ایسا نہیں ہے کیونکہ ایک اسٹیٹ ہے. اس وقت نیٹورک بیس یعنی کام ہو رہا ہے، بلاکس بنے ہوئے ہیں، ریجنز بنے ہوئے ہیں، اور ایک نیسٹڈ انٹرنیشنل یعنی آرڈر اس وقت بن رہا ہے. اس وقت ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک سنگل اسٹیٹ کے ساتھ مقابلہ ہے، نہ، بلکہ ایسا ہے کہ اس وقت بلاکس ٹو بلاکس ہے. اس وقت اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے امریکہ، نیٹو اور پورا ویسٹ کی سپورٹ کے ساتھ اگر کوئی ایڈونچر یہاں پہ کرے گا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ کے مقابلے میں جتنے بھی پاور، چاہے وہ رشیا ہو، چاہے چائنا ہو، چاہے وہ نارتھ کوریا ہو، یا اس کے علاوہ اور بھی کنٹریز ہیں، وہ ڈائریکٹ اگر سپورٹ نہ کریں تو انڈائریکٹ سپورٹ کریں گے. وہ ٹیکنالوجی کے لیے ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. آج کل آپ کو پتہ ہے زیادہ تر وہ سائبر کا وار ہے، تو رشیا جو ہے وہ ان کا جتنے بھی ابھی ایران کے اندر جتنے بھی ان کا ڈیفینس کا ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس، وہ سب کے سب رشیا اور چائنا نے ان کو پرووائڈ کیا ہے، جبکہ ان کا اپنا کوئی اس طرح کا ڈیفینس سسٹم نہیں ہے. سو ابھی تک، اور اس کے علاوہ پھر ریسنٹلی رشیا سے انہوں نے ایئر جیٹس بھی جو ہے وہ پرچیز کیے ہوئے ہیں. تو دیکھیں ایران جو ہے ان کا میسل ٹیکنالوجی بہت سٹرونگ ہے. امریکہ کو یہ پتہ ہے، دیکھیں دنیا کے اندر ہر ملک کے پاس کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، کچھ اس کے اسٹرینتھس ہوتے ہیں. اس وقت جو امریکہ جو ہے یہ سارا جنگ و جدل کیوں کر رہا ہے؟ ریسورسز پر قابض ہونے کے لیے، آئل کے لیے. ایگزیکٹلی ڈاکٹر صاحب، لاسٹ ٹائم معذرت انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو، لاسٹ ٹائم وینزویلا کے اندر بھی جو اٹیک کیا، اس وینزویلا سے چائنا 50% امپورٹ کر رہا تھا آئل. ابھی ایران کے اندر 28% چائنا امپورٹ کر رہا ہے آئل. اگر اللہ نہ کرے امریکہ اٹیک کرتا ہے، اسٹرائک کرتا ہے ایران کے اندر، تو اس چیز کا جو چائنا کے اوپر کیا انفلوئنس ہوگا؟ دیکھیں میں ایک چیز بتاتا ہوں، پوری انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے نا وہ ہل کے رہ جائے گی اگر استعمال کر رہے ہیں. ایسے دیکھیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ چائنا جو ایران جو ہے، جب ان کو پتہ ہے ان کی طرف کشتیاں آ رہی ہیں، تیاری ہے، تو پریمپٹیو اسٹرائک کیوں نہیں کرتے ہیں؟ دیکھیں شروعات یہ نہیں کرتے ہیں کسی بھی، کبھی بھی انہوں نے کبھی کسی جنگ کی شروعات نہیں کی ہے، لیکن جب ان کے اوپر جنگ مسلط کی جاتی ہے تو یہ بہت مردانہ وار انداز میں لڑتے ہیں. اور ایک اور چیز بتاؤں، اس وقت میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ امریکہ یہ سب کچھ صرف آئل اور ان ریسورسز پر قبضہ کرنے کے لیے کر رہا ہے. ایران کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ اس ریجن کے اندر امریکہ کا مور دین 20+ جو ان کی انسٹالیشنز ہیں یا ان کی بیسز ہیں یا ان کی جو اکانومک ہبز ہیں، ان سب کو ٹارگٹ کر سکتا ہے، یعنی مکمل طور پر تباہ کر سکتا ہے. امریکہ کو یہ کیلکولیشنز ہیں، مور دین 40,000 جو آرمی ہیں مختلف بیسز کے اندر اسی ریجن کے، جو ان کے میزائل کے رینج کے اندر آتے ہیں، وہ موجود ہیں. تو دیکھیں کیلکولیشن، کاسٹ اینڈ بینیفٹ کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد ہی کوئی اقدام کیا جاتا ہے. تو اس وقت یہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ آپ ابھی حملہ ہوگا، کل ہوگا، پرسوں ہوگا، رات کو ہوگا، صبح ہوگا، یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک پریشر ٹیکنیک ہے. دیکھیں اس کا نقصان اور فائدہ کیا ہے، اس کا نو ڈاؤٹ یہ ایران کو نقصان. اور مثلا کیا ملک کے اندر ایک بے چینی کا فضا، مثلا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ غیر یقینی صورتحال ہے.
نہیں پتا کہ جنگ ہوگا یا نہیں ہوگا، جس سے کیا ہوگا انٹرنیشنل نیشنل انویسٹر، پہلے سے انٹرنیشنل انویسٹر ہے نہیں ادھر، جو لوکل انویسٹر ہے نا وہ بھی ڈر لیتا ہے کہیں پہ انویسٹ کرنے کے لیے، پتہ نہیں کل کیا ہوگا آج کیا ہوگا. اور جس انداز میں اکانومی کے جو انفلیشن ہے یا اس کے علاوہ جو سینکشنز کی بات کی جو صورتحال ہے یا ان کی جو لوکل مارکیٹ کے اندر جو فلیکچویشنز ہیں، اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ ڈے بائی ڈے یعنی وضعیت جو ہے برے سے بدتر ہوتا جا رہا ہے. تو یہ ایک ان کو پتہ ہے کہ ہم اس پریشر کے ذریعے سے، اور پھر ایران کا کیا ہے لیکن کرائسس مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ کسی بھی اسٹیٹ کے لیے. اس وقت ایرانیوں کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ پوری دنیا نے چاروں طرف سے گھیر لیا، اور اتنے سارے کرائسس کے اندر گرنے کے باوجود ان کی جو کرائسس مینجمنٹ ہے وہ واقعی کمال ہے. آسان نہیں ہوتا ہے کسی اسٹیٹ کے لیے کہ آپ کے پاس ہر طرف سے کوئی آپ کے پاس ونڈو نہیں ہے، کوئی اس طرح کا لوپ ہول آپ کے لیے نہیں چھوڑا گیا، اس کے باوجود آپ سروائیو بھی کر رہے ہو، ڈیفینس اپنے آپ کو ڈیفینس بھی کر رہے ہو، اور آپ یعنی انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کمیونیکیٹ بھی کر رہے ہو، اور ایک مثبت ڈپلومیسی اپنا پیغام کو عالمی مختلف فورمز کے اندر پہنچا بھی رہے ہو. اور دنیا کے جو ٹاپ بلاگز ہیں مثلا کنٹریز ہیں، رشیا ہے، چائنا ہے، ان کے ساتھ آپ کی ایک یعنی ہیلدی یا جس کو ہم کہ ٹرسٹفل ایک ڈپلومیسی ہے وہ بھی جاری ہے. تو دیٹس کریڈٹ گوز ٹو یعنی ایران کے جو ڈپلومیٹس ہیں ان کو کریڈٹ جاتا ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. بہت شکریہ. تو دیکھنے والے ناظرین اور آپ تمام کا بھی شکر گزار ہیں. تو انشاءاللہ اگلی بار ایک نئے بلاگ کے ساتھ، ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. فی الحال کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. شب بخیر.